बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मेरे साथ मोहम्मद करीमुल्लाह भाई मौजूद हैं और मुझे ये सुन के इंतहाई खुशी महसूस हुई है कि माशाल्लाह दीन की नशर व इशाअत के लिए इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जहाँ पे 24 घंटे इंशाल्लाह जो है वो तौहीद व सुन्नत और कुरान व सुन्नत की जो है वो बात होगी। वहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो ऑथेंटिक कंटेंट वहाँ पे मौजूद होगा। अगर आपको कोई भी मसला, कोई भी आपको चीज़ सर्च करनी है रिगार्डिंग इस्लाम, तो आप इनकी वीडियो से बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेदाल हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आप इनके चैनल को जो है वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक भी कर दें और इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। जज़ाकल्लाह खैर। जिस बंदे को माप तोल में कमी करने के अंजाम का पता है, झूठ बोलने के अंजाम का पता है, उसको फरेब के अंजाम का पता है, धोखा देने के अंजाम का पता है, वो कभी जिंदगी के अंदर आपसे कोई भी कारोबारी मामला गलत कर ही नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि एक आलिम अगर कारोबार कर रहा है तो क्या वो झूठ बोलेगा? क्या वो दगा देगा? क्या वो धोखा फरेब करेगा? क्या वो नाप तोल में कमी करेगा? मैं ये समझता हूँ कि शाज़ुन नाज़र शायद ऐसी मिसालें मिल भी जाती हो, लेकिन बिल अमूम मजमूई तौर पे एक जो बंदा जिसको दीन का फहम है, जो शरीयत के असूलों पे कारोबार कर रहा है, उससे बेहतर कारोबारी शख्स हो ही नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ वो लोगों के लिए भी मुफीद है। लोगों को उससे न होगा, वो जो चीज़ बेचेगा वो बता के बेचेगा, वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बताए हुए उसूलों के मुताबिक बेचेगा, वो ऐप भी नहीं छुपाएगा, वो सौदे में आपसे जो है वो आपको पूरा तोल के देगा, उसमें माप तोल में कमी भी नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि दीनदार लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए, इदारों में जाना चाहिए, और तभी दीन गालिब आएगा। ये मेरी अप्रोच है। सर, दावे बहुत अच्छे हैं आपके, आपके सवाल भी बड़े जेन्युइन हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने मुआशरे के अंदर, आपकी बात दुरुस्त है कि उलमा इकराम को सिर्फ वो हर उन्हें पूरी गली में जाना है, वो सालन मांग के लाना है, उसको इकट्ठा करना है, मदरसे में बाहर बैठाना है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, जब हम उलमा इकराम को थोड़ी सी गुंजाइश देते हैं, तो वहाँ पे 3 किस्म के इस वक्त वो मुफ्ती जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, हमें वो बना चेहरा देखने को मिलता है। हम आलम दीन को देना चाहते हैं, एक वो थोड़ी सी गुंजाइश देना चाहते हैं, लेकिन वो उस एतबार से नहीं पूरा आ पाता। तो ये एक आलम दीन कारोबार स्टार्ट करेगा, एक आलम दीन दुनिया के पैरामीटर्स को पूरा करेगा, आपने किया जैसे ये एक मशवरा दें, एक सिर्फ सवाल उठाना है ना, ऐप निकालना आसान है, उससे को बेहतर करके दिखाने के लिए कुछ नहीं मशवरा नहीं, दरकार है। मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा। आपने एक बात कही है कि लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये वो एक चंद एलिमेंट है जो कि बड़ा घटिया और बहुत ही गलीज़ जहानत है कि आप जो है वो उलमाए किराम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो कारोबार उसने स्टार्ट किए। ऐसे एलिमेंट्स वो क्या उनको मेरे ख्याल से फिर कॉम्प्लेक्स है कि यार ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाला बंदा आज खुद मुख्तार हो गया, फिर इसका मतलब है उनका घटियापन है। तो मैं ये समझता हूँ हम सबको मिलके हमारे जो उलमाए किराम हैं उनको मशवरे दें, उनकी हेल्प करें, उनको देखें। आज यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने, MBA करने, BBA करने, तो उसको यूनिवर्सिटी वाले हेल्प करते हैं स्टार्टअप के लिए कि यार तुम बिजनेस स्टार्ट करो, एक हेल्प कर रहे हैं ना। तो हम अपने उलमाए किराम को, हम अपने मदरसे के तालिब इल्म के लिए क्यों नहीं स्टार्टअप्स जो है उसमें हेल्प कर सकते हैं। मैं इसमें आगे आने को तैयार हूँ। कोई बच्चा कारोबार शुरू करना चाहता है, मुझसे मशवरा ले ले, मुझसे कोई जो एक कारोबारी मुश्किलात है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से मैं उसको पूरा एक ब्रीफ भी कर दूंगा। तो हम तो ये कर सकते हैं। इसके आगे तो बंदे के अंदर खुद ये सोच, ये अप्रोच और ये एक आइडियोलॉजी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके अंदर डालनी पड़ेगी। वो उलमा इकराम ही डाल सकते हैं जो इस वक्त मनसब पे फाइज हैं, जो मदारस को रन कर रहे हैं, जो मदारस को टेक केयर कर रहे हैं। वो हम जैसा बंदा तो नहीं उनमें कर सकते कि मदरसे के तालिबों को यार उठे तू कारोबार स्टार्ट कर और अपनी मीशत को बेहतर करिए। हम तो नहीं, हमें हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये देखें, अब आगे अगर आप मशवरे की बात कर रहे हैं तो मशवरा तो यही है भाई कि आप अपने जहन के अंदर हमेशा ये रखो कि यार हमने किसी सोसाइटी में किसी एलिमेंट का मोहताज नहीं रहना। अगर आप लोगों के मोहताज रहोगे तो आप मेरा ख्याल है हक भी नहीं बयान कर सकते। अगर आप किसी बंदे से पैसे लेके घर का निज़ाम चला रहे हो तो अगर उस बंदे के अंदर कोई ऐब है, कोई कमी है, कोई कोताही है, बिल अमूम कारोबारी बंदों के अंदर थोड़ा बहुत इस तरह का एलिमेंट पाया जाता है कि उनके कुछ मामला जो है ना वो सूदी हो जाते हैं, बिल अमूम आजकल बहुत ज़्यादा है। तो एक आलिम है जो कि हक कर सकता है और उसको फहम है दीन का, वो ऐसे बंदे को किस तरह रोक सकता है सूद से, जिसको वो खुद जिससे पैसे लेके अपनी ज़िंदगी के निज़ाम चला रहा है। जब वो खुद मुख्तार होगा तो हक भी बयान करेगा, तब वो कहेगा भाई ये सूद है, इससे रुक जा, ये फुहश है, इससे रुक जा, ये इसराफ है, इससे रुक जा। जो कमियां कोताहियां
ایک ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان کے اوپر تبھی بندہ سٹینڈ لے سکتا ہے. علماء کرام ہمارے مدارس کے جو مولوی ہیں وہ تبھی سٹینڈ لے سکتے ہیں اگر وہ خود مختار ہوں، ورنہ نہیں لے سکتے. سر آپ کے شاہانہ لائف سٹائل پر، آپ کے کپڑوں پر، جوتوں پر، گھڑیوں پر، انگوٹھیوں پر، ہر چیز پر بھی ایک وہ آ رہا ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور تیار ہو کے آتے ہیں گویا کسی ولیمے میں شرکت کے لیے آئے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا کپڑے اچھے پہننا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یا یہ کیوں اس چیز کو اتنا اچھالا کیوں گیا ہے، اتنا اجاگر کیوں کیا گیا آپ کے خیال میں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ولیمے سے بھی کوئی زبردست چیز ہے، میں تو وہاں جا رہا ہوں، میں تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. تو ولیمے کی کیا اوقات ہے؟ ولیمے تو میرے خیال سے یہ دنیاوی معاملہ تو دنیا میں رہنے دینا. ولیمے سے ہم واپس آئیں گے کیونکہ وہ یاد بھی نہیں رہنے کیا کپڑے پہنے کیا. لیکن ایک اپنے ہم خالق کے آگے پیش ہونے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کا اپنی صاف کپڑے، صاف لباس، زیب تن کر کے نہیں جانا چاہیے مساجد کے اندر؟ اگر ہمیں کوئی محلے کا چودھری بلا لینا تو ہم بڑا سوٹڈ ووٹڈ ہو کے اچھی ویسٹ کوٹ وغیرہ استری کر کے اور اچھے جوتے پالش کر کے جاتے ہیں، اس سے کہ یار میرا امپریشن پڑے. اپنے رب کے آگے آپ گندے مندے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہو، تو کیا یہ حق ادا ہو سکتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے صاف کپڑے، ایک ہے برانڈڈ کپڑے. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے کوئی چیز کھانے سے آپ کے ہمسائے کے دل میں وہ تما پیدا ہو کہ یار میں بھی یہ چیز نہیں کھا سکتا، یا تو وہ آ جاتی ہے نا کہ مسجد کے اندر تو ہر قسم کا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. ایک ہے صاف کپڑے پہن کے جانا، وہ آپ کی بات بجائے، ایک ہے برانڈڈ کپڑے پہن کے جانا. برانڈڈ کپڑے، میرا خیال ہے کہ میرے لباس میں کہیں آپ کو برانڈ نظر آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے کون سے لباس پہنا ہے؟ یہ تو لوگوں کی من گھڑت کہانی ہے نا کہ برانڈڈ کپڑے. میں تو آج تک برانڈڈ کپڑے پہنتے نہیں، میں تو صرف ایک مطلب استعارہ کے طور پہ استعمال کر کے اچھی گاڑی میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں اچھی گاڑی میں آنا چاہیے. جو امام کھڑا ہوا ہے وہ ایک معاشرے کا وہ ایلیمنٹ ہے جس کو لوگوں کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا ایلیمنٹ ہونا چاہیے جس سے لوگ گھبرائیں. میں کہتا ہوں کہ آج سوسائٹی کے اندر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ جیسا بنانا ہے، کیوں کہتے ہیں بھائی؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یار انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا میرے پاس دین ہے، میں پھر بھی دین کا طالب علم ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دین کا فہم بھی دے، دین کا علم بھی دے. وہ اس لیے کہتے ہیں یار کم سے کم ہمارا بچہ اگر ڈاکٹر سبیر کرام جیسا بنے گا تو محتاج نہیں رہے گا، وہ زکاتوں پہ اور صدقات پہ نہیں پلے گا. یہ وجوہات ہیں. آپ مجھے بات بتائیں، میں تو کوشش کرتا ہوں میں اچھی گاڑی پہ جاؤں مساجد کے اندر، کیونکہ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ سعودیہ وغیرہ کے اندر یا ایسے ملک جہاں پہ ابھی بھی تھوڑا بہت اگر دین باقی ہے، بے شک لوگوں کو جتنا مرضی اختلاف ہو، وہاں پہ علماء کرام کو آپ دیکھیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. وہ کسی سے نماز کے بعد یہ نہیں کہتے یار چندہ دو ہمارے معاملات نہیں چل رہے. وہ اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کو نہیں پکارتے، وہاں پہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. وہاں پہ ٹاپ آف دی لائن جو ہے ٹاپ کلاس گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے، صاف ستھرے لباس انہیں زیب تن کیے ہوتے ہیں. ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ایک اہم ترین منصب پہ فائدہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام جو ہے، جو اللہ کے کلام پڑھ رہا ہے، جو دین کی بات کر رہا ہے ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے، کیا وہ کسی جج سے انفیریئر ہے؟ کیا وہ کسی بیوروکریٹ سے انفیریئر ہے؟ کیا ایسا بندہ جو اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، کیا اس کے لباس کے اوپر آپ کو اس لیے اعتراض ہے کہ آپ کے مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ یار یہ مولوی کو کیا ہو گیا؟ یہ بیسیکلی کمپلیکس پرسنالٹیز ہیں ان لوگوں کی. وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ دین کے اندر ایسا بندہ آ جائے جو ہمارا محتاج نہ رہے. آپ مجھے کبھی بیوروکریٹ کسی لباس پہ کسی نے بیوروکریٹ کسی لباس پہ اعتراض کیا ہے؟ کسی پولیٹیشین کے لباس پہ اعتراض کیا ہے؟ پولیٹیشین گاڑی پہ اعتراض کیا ہے؟ یہ 10 لینڈ کروزر لے کے اور 50 پیچھے ڈالر لگا کے جو پھرتے ہیں، کبھی آپ نے ان سے کہا کہ یار یہ کون سی سیاست ہے؟ ہمارے پیسوں سے یہ سب کچھ ان کے پاس آتا ہے اور ہمارے پیسوں سے وہ یشیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جرت نہیں ہوتی. کیوں؟ سیاسی لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب سے سپیریئر ایلیمنٹ جو ہے مسجد کا امام ہے. میں نہیں، لیکن وہ منصب سب سے اہم ہے. وہ منصب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیوروکریسی سے بھی ہائی لیول کا منصب ہے مسجد کا امام ہونا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس بندے پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مسلح پہ کھڑے ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی رحمت ہے اس بندے پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول کے اوپر فائز کی ہے. ممبر رسول میں بیٹھ کے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے اور لوگوں تک دین پہنچا رہا ہے. کیا اس منصب کا کوئی مقابل؟ کوئی وزیر، کوئی مشیر، میں سمجھتا ہوں حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی کئی 10,000 وزیر اعظم ہو جائیں، 10,000 صدر ہو جائیں، اس منصب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سے افضل کوئی منصب نہیں ہے. تو اس منصب پہ بیٹھنے والے کپڑوں پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ صاف کپڑے پہن لیے. اچھا آپ بات سنیں، آپ مجھے جواب دیں اس بات کا، گندے کپڑے پہن کے بیٹھے ہو، سائیکل پہ آئے ہم، محتاج رہیں. اور دوسری بات لوگوں کے اندر ہے، لوگ کہتے ہیں اسراف ہے.
وہ شاید آپ کا بھی یہی سوال ہوگا مجھ سے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسراف کے دین اسلام کے اندر پیرامیٹرز ہر بندے کے لیے مختلف ہے. اگر اس محفل کے اندر 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, 50 بندوں کا اسراف کا پیرامیٹر ڈفرینٹ ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ایک چیز اسراف کے زمرے میں نہ آتی ہو, میرے لیے وہ اسراف کے زمرے میں آتی ہو. شاید میں اگر 1 لاکھ روپے کا موبائل رکھوں وہ اسراف کے زمرے میں آتا ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا کہ وہ آپ 5 لاکھ کا موبائل کو اسراف کے زمرے میں نہ آتا ہو. ملک ریاض اگر لینڈ کروزر رکھے تو وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتا. ہو سکتا ہے اگر میں رکھوں تو شاید اسراف کے زمرے میں آ جائے. آپ حمایت کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اس کے کاروبار کی اور اس طرح کے اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں, وہ تو ایک ہے جو ہائی لائٹ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل نے ایک انہوں نے کیا ایسا غیر شرعی کام کیا ہے, مجھے یہ باتیں, وہ کاروبار کر لیے, یہ اس کا جرم ہے. ایکسیپٹنس نہیں ہے نا. وہ آپ کی انا کا مسئلہ ہے, وہ آپ کی انا اجازت نہیں دے رہی. آپ ایکسیپٹ کریں گے وہ کاروبار کیا آپ کو گن پوائنٹ کے اوپر اپنا مال بیچ رہا ہے؟ کیا شیخ خردونوش بیچ رہا ہے کہ پوری مارکیٹ میں شارٹ کر لیے چینی یا آٹے کی طرح, کہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیچ رہا, لوگ بلیک میل ہو گئے ہیں اس کے ہاتھوں. کپڑے بیچ رہے ہیں نا, آپ نہ لیں اسے کپڑے, آپ نے اس پہ تنقید کرنی ہے. اور آپ کو میں وہاں بتاؤں, مولانا طارق جمیل کو برانڈ بنانے میں ہی ہمارے ان حاسدین کا, ان شریروں کا کردار تھا. اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ یار ان لوگوں کی وجہ سے اس کا برانڈ, جس بندے کو نہیں بھی پتا نا اس کو بھی پتا لگ گیا کہ یار یہ برانڈ ایگزسٹ کرتا ہے. مولانا طارق جمیل نے اپنی برانڈنگ فری میں کرا لی. اور مولانا طارق جمیل کے اس اقدام کی میں انتہائی زیادہ مجھے جو ہے نا اس کی ایک مجھے خوشی ہوئی ہے, اور میں ان کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے موقع ملے میں ان سے کپڑے بھی خریدوں گا, ضرور خریدوں گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر علماء کرام کو کاروبار کرنا چاہیے. ہم آپ کے کاروباروں کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کے کاروباروں کو اپنے پیجز سے پروموٹ بھی کریں گے, ہم اس کو انشاءاللہ عوام کے اندر پراپر اس کی پبلسائز کریں گے, لوگ آپ کے کاروبار تاکہ آپ کا کاروبار پروموٹ ہو سکے, تاکہ آپ گرو کر سکیں. اور ہمارے علماء کرام کے اندر جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس مین ہونے چاہیے. جو اگر ہمارے علماء کرام کے اندر بزنس مین وغیرہ موجود ہوں گے تو مسجدیں کسی کی محتاج نہیں ہوں گی, علماء کرام پھر محتاج نہیں ہوں گے. پھر لوگ ان کی بات سننا بھی فخر اپنے لیے محسوس کریں گے, یار ایک امیر بندہ گل کرے دی گل ذرا سن لو. یہ ایک جو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ یار سب تو ویک بندہ ہے گا معاشی طور پہ ہوتے ہے گل کی ہے, سننا بھی پسند نہیں کرتے, وہ وجوہات ختم ہو جائیں. سر آخری طرف سوال ہے, پھر ذرا آپ سے کچھ ہلکے سوال کرتے ہیں جس میں آپ ذرا ہلکا بولیں گے. سر یہ جو مختلف جیسے آپ نے بات کی نا مراد کی, سیاسی مراد کی, اس چیز کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ کے گویوں کی بات کر لی جائے یا مختلف سنگرز کی بات کر لی جائے, تو وہ بھی 1 گھنٹے کی محفل کا اتنے ہی چارج کرتے ہیں, اس سے کہیں بڑھ کے چارج کرتے ہیں, وہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک عالم دین, اب یہاں پر کچھ آپ کی باتیں بجائے, لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو جو دوسری جو کمیونٹی ہے اس کی بھی ٹھیک ثابت ہوتی ہیں, کہ دین کی اشاعت کے لیے پیسے طلب کرنا تو کہیں بہت زیادہ حوصلہ افزا چیز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے اور اگر اس نے صرف دین کو مقصد بنایا ہے, درس و تدریس کو, ایک تبلیغ کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنایا, تو اس بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اگر اس کے پاس پیسے, اگر آپ اس کی مالی امداد کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دین کو پروموٹ کرنے میں ہی اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں نا. اور کوئی اس طرح کے سوال معاشرے کے اندر ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں کہ جو علماء کرام ہے وہ پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہی بات میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو ایک کنسرٹ کرتے ہیں, جو سنگرز اور میوزیشینز ہوتے ہیں, تو یہ کئی کروڑوں کے اندر, کئی لاکھوں کے اندر پیسے لے جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں اعتراض آتے ہیں لوگوں کا؟ وہ بھی تو پیسے دے کے, بلکہ آپ کو مسجد کے ٹکٹ لے کے تو نہیں جانا پڑتا, وہاں پہ تو آپ ٹکٹ لے کے جو ہے گانے سنتے ہو گئے. یہاں پہ آپ کو مفت, اگر آپ کو ایک تبلیغ ایک علماء کر رہا ہے, ایک مفت دین کی تربیت آپ کو مل رہی ہے, وہ تربیت مل رہی ہے جو سب سے افضل ہے, وہ چیز آپ کو سننے کو مل رہی ہے جو دنیا کی سب سے افضل چیز ہے, تو یار آپ کو وہ چبھ رہی ہے. اگر اس عالم کی یا اس مولوی کی یا اس دائی کی کوئی اگر کوئی معاشی یا مالی امداد ہو رہی ہے اس کی, تو اس میں کیا اعتراض ہے, کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آپ اسلامک